बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर व अफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, जिस तरह के आपको पता है कि इस चैनल से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात हुई और इंशाअल्लाह होती रहेगी। दोस्तों, मसलक अहले हदीस के एक आलिम दीन मौलाना मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब, वो अक्सर औकात अपनी महफ़िलों के अंदर, चूँकि वो अहले हदीस वहाबी मसलक के साथ उनका ताल्लुक़ है, तो वो अक्सर औकात अपनी महफ़िलों के अंदर जहाँ वो बयान करने के लिए जाते हैं, वहाँ अपने हाथ के अंदर कुरान पकड़ कर और ये दावा करते हैं कि मैं मसीते वड़ के कुरान पढ़ के वुज़ू करके मिंबर से चढ़ के गल करदा पिया वां वगैरह वगैरह। दोस्तों, बात ये है कि सबसे पहली बात ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो सुन्नी मसलक का कोई आलिम दीन हो, वो देवबंदी मसलक के साथ उसका ताल्लुक़ हो, शिया मसलक के साथ ताल्लुक़ हो, या अहले हदीस वहाबी मसलक के साथ ताल्लुक़ हो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी मिंबर पे आता है वो वाज़ो नसीहत करता है, अल्लाह के कुरान को बयान करता है, मदीने वाले मुस्तफ़ा के फरमान को बयान करता है, तो इसके अंदर ये कि जनाब चैलेंज हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, जनाब शेर है, ये है, वो है, ये बातें ख़त्म होनी चाहिए। बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रसूल के दीन की तर्जुमानी करे और इसके अंदर कोई दावे नहीं है कि जनाब मैंने इतना कुछ कर दिया। आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो बनाने का नौबत क्यों आई। वजह ये बनी कि मैंने कई वीडियो सुनी मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब की कि वो अपनी महफ़िलों के अंदर जहां वो बयान करने के लिए जाते हैं, वहां हाथ के अंदर कुरान पकड़ कर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत भी अपनी ज़िंदगी मुबारका के अंदर बग़ैर रफ़ा यदैन के नहीं पढ़ी। दोस्तों, मैं बिल्कुल इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कायल हूँ, मैं अहले सुन्नत हनफी बरेलवी सुन्नी हूँ, मगर मैं ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि ये बात याद रखना, ये कोई कुफर के मसले नहीं है कि जनाब अगर कोई रफ़ा यदैन करता है वो मुसलमान हो गया, अगर कोई रफ़ा यदैन नहीं करता तो वो काफिर हो गया। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इस मसले को और ये बढ़ चढ़ के जनाब ये हदीस मैंने जो है ना वो 53 कुतुब से 543 हदीसें मैंने ली हैं, जिसमें से एक भी ज़ईफ़ नहीं है। और अगर कोई एक सही हदीस तरके रफ़ा यदैन के मौजू पर लेके आएगा, मैं उसे अपनी 17 लाख की गाड़ी इनाम में दूंगा। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ने आपको गाड़ी दी है, अल्लाह पाक जो है वो आपके नसीब में करे, अल्लाह सबको अपने ख़जाने से दे। आपसे इस तरह का इनाम लेने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और बाकी जो तरके रफ़ा यदैन की बात है, अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी इस पे आपको हदीस जो है वो दे सकता हूँ कि जनाब ये देखो बुखारी के अंदर है, ये देखो मुस्लिम के अंदर है, ये देखो अल मुस्तदरक के अंदर है, ये देखो जनाब और है वगैरह वगैरह। मगर क्या आज तक जो फ़िरका वारियत के अंदर जो इख्तलाफात हैं, क्या कोई एक मसाला मुझे बताओ जो जनाब हर मसलक अपनी वजाहत करके उस पे इत्तेफाक हो गया हो कि ये सही है, ये गलत है। हर एक के पास अपनी अपनी दलीलें हैं, हर एक के पास जनाब वो रंग रंग की किताबें हैं। कोई जनाब कान से पकड़ के इधर को खींच रहा है, कोई जनाब कान से पकड़ के इधर को खींच रहा है। तो मेरे भाइयों, बात करने का मकसद ये है कि हमें जब हम रफ़ा यदैन नहीं करते, मगर जो करते हैं उन पे कभी हमने कुफर के फतवे नहीं लगाए, कभी हमने ये नहीं कहा कि जो रफ़ा यदैन करते हैं उनकी नमाज नहीं होती। वो अलग बात है कि पहले सरकार करते रहे, बाद में सरकार ने मना फरमा दिया और तरके रफ़ा यदैन की हदीसें भी मौजूद हैं। मगर जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, उलमा का इख्तलाफ आपस में बाइस रहमत है।
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جائے، حضرت امام احمد بن حنبل کی بات کی جائے، حضرت امام شافعی اور جناب حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی ان کی بات کی جائے، تو یہ علماء کا اختلاف، اور ہم حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مقلد ہیں، اور ایسے کچھ حنبلی بھی ہیں، کچھ شافعی بھی ہیں، تو ہم امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک رفع دین کرنا صحیح ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے جو انہوں نے اپنی تحقیق کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مطابق، آپ کی تحقیق کے مطابق رفع دین سرکار نے کیے تھے، بعد میں منع فرما دیا۔ تو ہم اگر یہ اس چیز کو ہم پوائنٹ بنا کر ہم کہیں کہ جناب جو رفع دین کرے گا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور ہم نے یہ فلاں جگہ پہ چیلنج کیا، کوئی ایک حدیث رفع دین کے معاملے میں لے کے ہمارے سامنے آ جاؤ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ممبر مصطفیٰ چیلنج کرنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ بالکل یہ بات کھلے لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں، ممبر مصطفیٰ چیلنج کرنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ ممبر مصطفیٰ فقط اس لیے بنا ہے کہ عالم ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کا علم دے۔ یہ جناب شیر آیا، شیر نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم انہی جو ہے وہ نظام کے اندر ساری زندگی گزار کے چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کے لگانا، یہ جناب میں نے جناب یہ بڑے بڑے بولنا ممبر پہ بیٹھ کے، جو بندہ تحقیق کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک نے اسے موقع دیا، عقل دی، شعور دی کہ اس نے تحقیق کی۔ باقی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس مسئلے کو بالکل جو ہے آپ جی جناب وہ فلاں جگہ پہ اتنے لوگ اہل حدیث وہابی ہو گئے، وہ جناب فلاں جگہ پہ پورا گاؤں وہابی ہو گیا، کسی کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی۔ کیا آپ لوگوں نے زمانے والوں کو جاہل سمجھا ہوا ہے؟ یہ دلیلوں سے اگر جناب کتابیں کھول کر دکھانے سے کوئی مجھے بتاؤ، بے شک اہل سنت کا کوئی عالم یا جناب اہل حدیثوں کا، شیعوں کا یا دیوبندیوں کا کوئی عالم مجھے بتاؤ، کیا آج تک کسی مسئلے پہ، اب تو خیر مناظروں والا دور ہی رہا، کوئی ایک ایسا مجھے مناظرہ دکھاؤ اور بتاؤ کہ جناب اس مناظرے کے اندر جو ہے جناب جو مخالف سمت پارٹی ہے اس نے ہار مان لی۔ مناظرے ہوتے ہیں، اخیر میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہو جاتی، ادھر سے وہ دلائل دیتے رہتے، ادھر سے یہ دلائل دیتے رہتے، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو یہ مسئلہ کچھ نہیں ہے، رفع دین کرنا نہ کرنا اور اس کو جناب زبردستی لوگوں کو قائل کرنا کہ میں نے 543 حدیثیں میرے پاس صحیح ہیں اور ترک رفع دین کی جو ہے وہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو اگر اس کو اختلاف ہم بناتے ہیں تو مجھے بتاؤ کیا ہم غوث اعظم کی 11ویں کا ختم ہم دلاتے؟ غوث اعظم کے نام پر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں نیاز ہم تقسیم کرتے؟ کہ ہم اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کریں گے اور اس کا ثواب جو ہے وہ ہم اللہ کے راستے میں تقسیم کریں گے، اس کا ثواب جناب غوث اعظم کو پہنچے گا۔ پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی آپ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ یہ علماء کا اختلاف ہے، علماء کا اختلاف آپس میں باعث رحمت ہے۔ ہم نے اس کو جناب پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ جناب کفر اور ایمان کا مسئلہ بنا دیا ہے کہ جو نہیں کرے گا جناب، جو نہیں کرتا تو بھائی وہ کسی نہ کسی امام کی تقلید تو کر رہا ہے نا۔ اور پھر ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ ایک بات بٹھائی جاتی ہے کہ جناب مکہ اور مدینہ کے اندر لوگ رفع دین کرتے ہیں، وہاں سے دین چلا، اور تم لوگ پاکستان والے اور بنگلہ دیش والے اور جناب انڈیا والے تم لوگ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ وہاں کے مکہ اور مدینہ کے اندر، تو میں یہ بات کھلے لفظوں میں بتا دینا چاہتا ہوں، آپ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ مکہ اور مدینہ والے اہل حدیث ہیں؟ مکہ اور مدینہ والے وہابی ہیں؟ نہ وہ اہل حدیث ہیں نہ وہ وہابی ہیں، وہ تمہارے نزدیک تو تقلید ویسے شرک ہے، تم تو غیر مقلد ہو، اور وہ جو مکہ اور مدینہ والے ہیں وہ تو جناب حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں،
جن کے مقلد جناب غوث پاک تھے، اس لیے جناب سید عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والی سرکار وہ اس لیے رفع یدین کرتے تھے کیونکہ حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک رفع یدین کرنا جائز تھے۔ تو مکہ اور مدینہ والے وہ تو رفع یدین اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقلد ہیں، اور تم تو غیر مقلد ہو۔ تم بتاؤ تم رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ کسی امام کی تقلید تو کرتے ہو نا، تقلید کرو گے تو پھر آپ بتاؤ نا کہ ہم امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی، ہم امام احمد بن حنبل کی، ہم جناب حضرت امام مالک کی، تم تو غیر مقلد ہو۔ تقلید تمہارے نزدیک ویسے ہی شرک ہے، تو مجھے بتاؤ پھر تم کس منہ سے یہ بات کرتے ہو؟ اس لیے محفلوں کے اندر جا کر اس طرح کی باتیں کرنا اور لوگوں کو ورگلانا یہ فرقہ واریت پھیلانے والی بات ہے۔ خدا کا واسطہ ہے یہ ممبر صرف چیلنج کرنے کے لیے نہیں بنے، ممبر جو ہیں یہ جناب ممبر پہ آ کے نعرے بازیاں کرنے کے لیے نہیں بنے۔ ممبر اس لیے دیا گیا ہے امت کے علماء کو کہ امت کے علماء ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کو بیان کریں گے، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کو بیان کریں گے۔ اس لیے دوستو سننے والے بھی تھوڑا سا احتیاط کریں۔ یہ نعرے بازیاں جناب تھوڑی سی بات کر دی، ایک بڑک لگا دی اور جناب ادھر سے نعرے لگنے جو دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ او بھائی اللہ نے تجھے بندہ بنایا ہے، تو شیر بن کے بیٹھ گیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مالک کے فیصلے پہ تو راضی نہیں ہوا؟ کیسی باتیں ہیں؟ اس لیے میں بالکل یہ چھوٹے چھوٹے جو فروعی مسائل ہیں ان کے جنجن میں پڑھ کے امت کو پریشان نہ کریں۔ اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے یا تو ہونا کہ اگر کئی میدان لگایا جائے، میدان لگانے کے بعد جو ہے وہ پتہ ہو کہ ایک ہار جائے گا دوسرا جیت جائے گا، ایسی بات تو ہے نہیں۔ دل کرتا جہاں دل کرتا ہے میدان لگا کے دیکھ لو، کیا ہوگا آخر کے اندر لڑائی ہو جائے گی۔ آج تک کوئی مناظروں کے تھرو کوئی مسئلہ پورا ہوا؟ کسی ایک کا نتیجہ نکلا؟ تو امت کو ایسے ہم پریشانی کے اندر کہ جناب ہاتھ یہاں باندھو، ہاتھ یہاں باندھو، جو رفع یدین نہیں کرے گا جناب اتنی حدیثیں ہیں رفع یدین کرنے کی۔ بھائی اگر تم نے پڑھی ہیں وہ الگ بات ہے کہ تم کہتے ہو صحیح ہے، وہ بعد میں علماء جب دیکھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے صحیح سند کس کی ہے، صحیح حدیثیں کون سی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ سجدہ ہم نے مالک کو کرنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو سجدہ کرنا ہے، تو پھر یہ جب سجدہ اللہ کو کرنا ہے پھر ہاتھ کو یا باندھے اصل تو یا کسی نہ کسی امام کے نزدیک تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہے نا۔ اگر تو کوئی اللہ کے قرآن حدیث مصطفیٰ اور کسی امام کے قول کے ساتھ کسی چیز کا تعلق نہیں ہے پھر ہم جناب روکیں گے کہ یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اس چیز کو موضوع بنا کر اس چیز کو جناب میں گاڑی انعام دے دوں گا، بھائی ہمیں آپ سے انعام نہیں چاہیے، اللہ نے آپ کو دی ہے، اللہ سب کو دے، وہ مالک ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے، پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔